वेलकम टू न्यूज वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, आज तफसील से बात करेंगे प्रोग्राम में जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी नीड्स हैं, हम कह सकते हैं सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। अब मेरे ख्याल में कुछ अरसे से गालिबन हम ये कह सकते हैं कि जो सिक्योरिटी के मसले हैं पाकिस्तान में वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। सिक्योरिटी सिचुएशन डिटीरियरेट कर रही है और वो डिटीरियरेशन सिर्फ एक इलाके में नहीं करी। एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, वहाँ तहरीक तालिबान पाकिस्तान की ऑपरेशन जो है वो बड़े हैं जब से काबुल में हुकूमत तब्दील हुई है। इन सब इश्यूज पे तफसील से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर खान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। इन सब सिक्योरिटी अमूर हों, अफगानिस्तान हो, बहुत गहरी नज़र रखते हैं। और हमें ज्वाइन किया है एहसानुल्लाह टीपू साहब ने, ये भी सहाफ़ी हैं, खुरासान डायरी से वाबस्ता हैं और ये भी सिक्योरिटी अमूर पर बहुत गहरी नजर रखते हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी ताहिर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सर, अहम इशू ऑब्वियसली अटैक्स हो रहे हैं। हम हर दफे जब अटैक होता है आप लोगों से, आप जैसे और एक्सपर्ट से गुफ्तगू करते हैं, बट ओवरऑल अगर आप सिचुएशन को देखें सर, हमारी इस वक्त, मैं बार बार इस पे आ रही हूं, हमारी स्ट्रैटेजी या पॉलिसी क्या है, हमने करना क्या है? ये जो एक डिटीरियरेटिंग सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है पाकिस्तान के दो सूबों में। बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने की। मेरी नज़र में सिक्योरिटी के जिम्मेदारान के बयान तो काफ़ी आते हैं, पब्लिकली भी आते हैं, फॉर्मल स्टेटमेंट्स में भी आते हैं, और अब तो सोशल मीडिया को भी वो अनऑफिशियली बड़ा एक अच्छे तरीके से वो अपनी बात भी करते हैं। लेकिन अमली तौर पे फिर कुछ मसाइल इनके हैं और हर लिहाज से हैं। जो चीनी इंजीनियर या वर्कर्स पे जो हमला हुआ है, जो उन्होंने खुद वीडियो पोस्ट की है जो सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, जिनके बारे में ख्याल हमला आवरों ने नहीं, हमारे उन सोशल मीडिया अकाउंट से कि जिसके बारे में ख्याल है कि शायद वो हुकूमत या इदारों के करीब है, तो उस वीडियो में जो बस जा रही है चीनियों की, उसके आगे पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं है। आप वो वीडियो देख सकते हैं, वो पड़ी है। यहाँ पर एक सवाल होता है कि जब शुमाली, ये सिर्फ ये वाला चाइनीज का वाक़या नहीं है, उससे पहले अगर वहाँ पर फिकावाराना भी मसले होते थे तो बिशाम में गाड़ियाँ जमा होती थी, मुसाफरों की भी, उनकी सिक्योरिटी जाकर के फिर वो शुमाली इलाकों में गिलगित या स्कर्दू या वहां पर जाती थी, कॉन्वॉय की सूरत में वो सफर। तो ये तो उनकी वो है। हमारी एक बदकिस्मती पाकिस्तानी, हमारी मीडिया की भी ये है कि हम सिक्योरिटी हवाले से ज्यादा हमला हो जाता है, मजम्मत हो जाती है, टेररिज्म ये वो बातें हो जाती है। कोई ये नहीं कहता कि इसमें सिक्योरिटी लैप्सेस के बारे में कोई बात नहीं करता, सहाफ़ी भी नहीं करते, जो मुअस्सर एंकर साहिबान है वो भी ज्यादा उस तरफ फोकस नहीं करते। एक जो हमारी एक गलत एक रिवायत कायम हो रही है, जब मुतालिका इदारों पे अगर एक वाक़या होता है जिस तरह चाइनीज का हुआ, और बाद में एक खबर शेयर की गई जिसकी मेरी नज़र में, चूंकि मामला भी हसास है, और लेकिन वो खबर इंतहाई वो गलत है। उस पर बहुत जो इंफॉर्मेशन शेयर की गई है कि जी जो गाड़ी थी, एक में खबर में थी कि वो अफगानिस्तान से चमन आई, अब अफगानिस्तान से कैसे आई? अगर बाई रोड आई है तो जिम्मेदारान फिर कौन है? लेकिन इतने बेवकूफ वो नहीं है हमले करने वाले कि चमन से गाड़ी वो बनाएंगे, वो चकदरा खैबर पख्तूनख्वा जाएगी, खैबर पख्तूनख्वा से वो शिमाली इलाकों में जाएंगी, इतने हजारों मील तय करके वो जाएंगी। ऐसा फिर जनाब कहा गया कि जी वहां पर एक स्टेशन पे 10 दिन वो खड़ी रही, पेट्रोल स्टेशन पे 500 रुपये रोजाना पे। खुदा के लिए आप इनसे दरख्वास्त करें, हमें तो चलो वो नंबर सुनते हैं ना, हमारी अहमियत इतनी ज़्यादा है, आप इनसे कहें कि प्लीज़। और आपने भी तहकीकात मुकम्मल नहीं की, आपको किसने हक दिया है कि आप इंफॉर्मेशन को लीक करते हैं? और इंफॉर्मेशन के बारे में 10 सवाल तो मेरे उस पर है, लेकिन किससे पूछूं? अब ये भी बताए ना, किससे बंदा पूछे? कोई है जहां पे? तो मसले ये है कि सिक्योरिटी लैप्सेस को मानना चाहिए। आपका दुश्मन बड़ा स्ट्रांग हो गया है, उनके मतलब है कि उनको तरीके बहुत ज्यादा आ गए हैं, उनके पास वसाइल आ गए हैं, उनके पास अफरादी कुव्वत बहुत ज्यादा आ गई है, 6-6, 7-7 लोग हमला करते हैं। तो आपको पुरानी रिवायती ये बयानात से भी और अपने सिस्टम में कमजोरियों को एडमिट करें। ये एक रिवायत पाकिस्तान में होनी चाहिए कि अपनी गलती माने
ہم سے یہ غلطی ہوئی ہو گئی ہے. اگر سر آپ اجازت دیں تو یہی نقطہ میں احسان اللہ ٹیپو صاحب کے پاس لے کے جاؤں. سر تو بیسکلی طاہر صاحب کہہ رہے ہیں سب سے پہلے تو ایک ڈیبیٹ ہونے دیں اوپنلی, بیکاز جو مجھے سمجھ آ رہا ہے, کیونکہ عموماً جب بھی ایک واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد جیسے طاہر صاحب نے کہا انفارمیشن آتی ہے یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا, اور ہمارے اوپر پریشر یہ ہوتا ہے کہ بس اسی کہانی پر ہم نے فوکس کرنا ہے. ہم نہ اس کہانی پر سوال اٹھا سکتے ہیں نہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ کہانی صحیح نہیں ہے. آپ اتفاق کریں گے؟ میں بالکل ٹوٹلی اتفاق. یعنی اب جس طرح طاہر خان صاحب نے بات کی کہ یہ جو بشام کا حملہ ہوا ہے شانگلا میں چائنیز کے خلاف, وہ جو سی ٹی ڈی نے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن لانچ کی تھی, لیکن وہ کمپلیشن سے پہلے کچھ جرنلسٹ یا کچھ لوگوں کے ہاتھ وہ چیزیں لگ گئیں اور الٹیمیٹلی وہ چیز پہنچ گئی ٹی ٹی پی, اور ٹی ٹی پی نے اس پہ پورا اعلامیہ شائع کر دیا کہ یہ جو پوری رپورٹ ہے اس میں یہ غلط ہے, یہ سب چیزیں وہ تو ڈیفینیٹلی کریں گے. پہلے تو یہ کہ ان کے یہ چیزیں لیک نہیں ہونی چاہیے تھی کیونکہ انیشیل انویسٹیگیشن چل رہی ہے اور اوپر سے چائنا کا پریشر بھی ہے. لیکن جو چیزیں سامنے آئی ہے اس میں بھی یعنی اس طرح کے کویسچن کہ یعنی وہاں سے افغانستان سے پورے رستے گاڑی کا آنا, چمن سے پھر خیبر پختونخوا ایکسٹریم نارتھ کی طرف تقریباً جانا ٹریول, تو یہ پھر سیکیورٹی ادارے کہاں ہیں, اور تو کافی آپ کیا کر رہے تھے جب وہ گاڑی چمن سے آ رہی تھی؟ پھر یہاں پہ 2 ہفتے تک وہ کہیں پہ پارک بھی تھی, تو یہ کافی کویسچن ہے اور اس کے جوابات میرے خیال میں اب دینے چاہیے. اب تھوڑا سا ڈیبیٹ کو اوپن رکھیں. اب وہ 2001 یا 7 والا ماحول نہیں ہے وہاں پہ, اور اس سے معاملات ٹھیک بھی نہیں ہوئے. اگر معاملات ان چیزوں سے ٹھیک ہو دے کہ آپ میڈیا کو کنٹرول میں رکھیں, اس پہ پریشر ڈالیں, بجائے یہ کہ آپ کہیں اور اپنی پرفارمنس دکھائیں. آپ میڈیا کے پیچھے لگ جاتے ہیں جو لوگ کویسچن پوچھتے ہیں, اور کویسچن لوگوں کا حق ہے کیونکہ 20 سال تک آپ نے بتایا تھا, خاص کر جو قبائلی علاقہ ہے خیبر پختونخوا میں, کہ ہم نے دہشت گردی کی کمر توڑ دی ہے. مشن اکمپلشڈ ہو گیا تھا جی, جارج بش نہیں اترا ہیلی کاپٹر سے, باقی ہم نے کر دیا, سب چیزیں ہو گئی تھی. اب وہی لوگ واپس آ رہے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں تو ہے کویسچن کہ کہاں سے آ گئے ان کی ٹوٹی کمر کے ساتھ ان کا واپس آنا یہ واقعی. لیکن وہ چیزیں اب اللہ کرے کہ ان کے سمجھ میں آ جائے. دوسرا جو سب سے اہم ایشو ہے کہ مجھے تو اب میں اپنی کنکلوژن یہ ہے کہ کوئی ہماری پالیسی ہے ہی نہیں, نہ کوئی افغانستان پالیسی ہے, نہ دہشت گردی کے خلاف ہماری کوئی پالیسی ہے. اس کی ایک مثال, صاحب کا جو کور کمانڈر صاحب تھے, ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے جنرل فیض, اس نے ایک پورا سلسلہ شروع کیا مذاکرات کا اتنے ایکسٹینسو طریقے سے کہ یہاں کور کمانڈر صاحب خود اڑ کے چلے گئے افغانستان, وہاں پہ ٹی ٹی پی کے لیڈرشپ کے ساتھ وہاں پہ بیٹھے, یہاں سے ڈیلیگیشن جاتے رہے. اب یہاں پہ ہم نے ایگزیکٹ یعنی وہ جو یو ٹرن عمران خان صاحب کے والے سے مشہور, تو یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ نے ایسا یو ٹرن مارا کہ جنرل فیض کو یہاں سے یعنی بہاولپور بھیج دیا. وہ پورا جو نئی ملٹری لیڈرشپ آئی تو وہ پورا جو سلسلہ تھا مذاکراتی وہ کولیپس کر گیا. یعنی آپ نے اتنے انٹینس طریقے سے ایک دم ایگزیکٹلی ایک دم کولیپس کیا کہ نہیں اب ہم صرف لڑیں گے. تو میرے خیال میں کوئی کنسسٹنٹ اپروچ ہونی چاہیے, کوئی سسٹینڈ پالیسی ہونی چاہیے افغانستان کے حوالے سے, دہشت گردی کے حوالے سے. پوری دنیا یعنی جو ماسکو میں اٹیکس ہوئے ہیں, ایران میں جو داعش خراسان کی طرف سے ہوئے ہیں, تو پوری دنیا اس حوالے سے دوبارہ سے یعنی افغانستان کے حوالے سے ان کی کنسرنز ہیں. وہ امریکن ڈپلومیٹس بھی یہاں پہ جب ہماری میٹنگ ہوتی ہے ڈپلومیٹ کے ساتھ تو ان کی بھی یہی کنسرنز ہے. وہ افغانستان کے حوالے سے دوبارہ سے اپنی کوئی پالیسی وہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں, لیکن ہمیں اپنی حکومت کی طرف سے کوئی ایسی پالیسی نظر نہیں آ رہی. اور تیسری جو اہم بات کہ یہاں پہ ایک ایشو اٹھا تھا ریفیوجیز کا, تو اب میری جو معلومات ہیں کہ ریفیوجیز کے حوالے سے پاکستان کے پاس کوئی پالیسی ہی نہیں ہے. یعنی 40 سال سے ہم ہوسٹ کر رہے ہیں, خود کو ہم کلیم کر رہے ہیں, ایکنالج کر رہے ہیں, اور یہ حقیقت بھی ہے کہ پاکستان سب سے بڑا یعنی ریفیوجیز کو ہوسٹ کرنے والا ملک ہے اس ریجن میں, اور بڑے اچھی طریقے سے ہم نے ہوسٹ بھی کیا ہے. یعنی انڈیویجول کیسز ہیں لیکن ایز اے ہول اگر دیکھیں تو بڑے اچھی طریقے سے ہم نے افغان ریفیوجیز کو ہوسٹ کیا ہے, لیکن ہماری کوئی ریفیوجی پالیسی تھی ہی نہیں. اور جب ہمارا جی چاہتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں ہم باہر پھینک رہے ہیں. ایگزیکٹلی, تو کانٹریکٹ بیسس پہ چیزیں چل رہی ہیں, پتہ نہیں چلتا کہ پھر وہ واپس کدھر سے آ جاتے ہیں اگر ہم نے نکالی ہیں تو. جی ناظرین, یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں طاہر خان صاحب سے اور احسان اللہ ٹیپو صاحب سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو سیکیورٹی سچویشن ہے ہماری اس حوالے سے. طاہر صاحب پھر واٹ نیکسٹ, مطلب کہ جو تنقید ہے وہ تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں, جو پریشانیاں ہیں ان کا بھی جیسے میں نے کہا کہ آپ دونوں سے کو بلا کے ہم اظہار کرتے رہتے ہیں. ہاؤ شوڈ ود ریاست کو اب کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ گفتگو ہونی چاہیے, آپریشن ہونا چاہیے, کوئی اور طریقہ ہونا چاہیے؟
میرے خیال میں آپریشن ماضی کی طرح اب نہیں رہی. آپریشن بہت زیادہ مشکل ہے. آپ کا جو مخالف ہے, دشمن ہے, وہ آپ کے لیے ماضی میں آسان تھا. آپ کو معلوم تھا کہ وہ باجوڑ میں ہے, وہ شمالی وزیرستان میں ہے, وہ مالاکنڈ میں ہے, وہ کس جگہ ہے. اب وہ ایک گوریلا ایک ٹائپ کا جنگ ہے, جس طرح پاکستان کہتے کہ وہ یہاں نہیں ہے. تو لہٰذا آپ کے لیے چیلنجز بڑھ گئے ہیں. آپ آسانی سے اپنے دشمن کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے. تو آپ نے موجودہ پالیسی پہ غور کرنا پڑے گا. پی ڈی ایم کی حکومت جب آئی تو پالیسی چینج ہوئی, اور وہی پالیسی نگران نے بھی, حکومت نے بھی, اور موجودہ حکومت تو میری نظر میں انتہائی کمزور حکومت ہے. نہ اس کے پاس کوئی اختیار ہے. میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں. آپ نے کہا ہم نے کیا کرنا ہے. فارن آفس کا جو بیان آیا تھا بشام حملے کے بعد, آپ بھی تو بہت پرانے صحافی ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ فارن آفس کے لینگویج آپ نے اس بیان کی طرح دیکھیے کہ خوارج کا لفظ بھی استعمال ہوا تھا. اب یہ فتویٰ جو ہے نا فارن آفس دے گا کہ کون کافر ہے کون مسلمان ہے. تو لہٰذا حل یہی ہے کہ آپ ہر بندے کو حق دے کہ وہ اپنی سمجھ بوجھ اپنے اختیارات کے مطابق وہ ایکٹ کرے, خواہ وہ فارن آفس ہو, خواہ وہ دیگر ہو, تیسرے چوتھے ہو. میرے خیال میں مذاکرات پہ جانا پڑے گا. اور میں نے سنا بھی ہے کہ ہماری یہاں پر ایک سوچ ہے کہ مذاکرات اگر کوئی ہمارے لیے کرے, تیسرا بندہ خاموشی سے اور کوئی مسئلے کی طرف جائے تو ٹھیک ہے. یہ میں نے سنا ہے کہ یہاں ایک سوچ لوگوں کی ہے. ان کو خوارج بلانے کے باوجود خوارج تو فارن آفس سے نکلوا دیا نا. فارن آفس کے بھی ان کے پاس تو I'm sorry to say لیکن اس کے پاس تو اختیارات تو نہیں ہے نا ان مسائل کے. ان کو تو بس ایک چیز آپ دے دیں اور وہ جاری کرتے ہیں. ہاں ماضی میں کم از کم بیان کے اختیار تو ان کے پاس ہوتا تھا, لیکن خیر ایک دوسری. تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ آپ اس طرح اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کمزور ہے یا آپ وہ نہیں کر سکتے. ایک تو آپ کو لوگوں کو, مقامی لوگوں کو بھی اعتماد میں لینا پڑے گا. ان کی سپورٹ اس لیے بڑی اہم ہے کہ عوام کے بغیر آپ کوئی بھی جنگ نہیں جیت سکتے, چاہے وہ بلوچستان ہو چاہے وہ ہر جگہ پہ. دوسری بات یہ ہے پلیز ان لوگوں کو استعمال کریں جن کی بات لوگ سنتے ہیں. مطلب ہے کہ ٹی ٹی پی بھی اس کو سنتی ہے, افغان حکومت بھی شاید ان کو سنتی ہے, طالبان حکومت بھی, اور لوگ بھی سنتے ہیں. تو لہٰذا اور ماضی والے تجربے نہ کرو. ہاں اگر آپ جیت سکتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب جیسے لوگوں نہیں, فضل الرحمان صاحب تو ان سے ناراض ہو گئے ہیں نا. نہیں مطلب ہے میں یہ کہہ رہا ہوں, مجھے یاد ہے ٹیپو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اشرف غنی صاحب کے ساتھ جب تعلقات بہت خراب ہو گئے تھے تو یہاں سے ایک جرگہ گیا تھا, اس میں سیاسی جو پشتون لیڈرشپ ہے یہ گئے تھے, اور انہوں نے اشرف غنی صاحب کو راضی کر دیا کہ آپ نواز شریف سے, فرانس میں کوئی ماحولیات پہ کانفرنس ہو رہی تھی, اس میں وہ ملاقات بھی ہوئی ان سے, اور پھر اشرف غنی صاحب راضی ہو گئے. یہاں پر وہ جو ہارٹ آف ایشیا کانفرنس تھی اس میں وہ آ بھی گئے تھے. تو لہٰذا ان کو پتا ہے کہ کون بات کر سکتا ہے. لیکن پہلے تو آپ بار بار پوچھ رہے نا کہ ہماری کلیئرٹی, اور ٹھیک کہا احسان نے کہ ہماری تو کلیئرٹی نہیں ہے نا. اور کلیئرٹی میں آپ پلیز سارا رول خود نہ لیں. سارا رول آپ, ہاں اگر آپ مسئلے حل کر سکتے تھے تو ہم کہتے کہ ہاں مسئلے آپ حل کروا دیں. تو لہٰذا پارلیمنٹ کو کچھ اختیار دے, کوئی سیویلین کو بھی اختیار دے. تو میرے خیال میں مسائل کی حل کی طرف بندہ جا سکتا. اور ٹی ٹی پی والے جو ہیں وہ ضرور قبائلی مشران کی بات کو کسی حد تک سن لیں گے. علماء استعمال ہوں, وہ علماء جس کے ان کے خیال میں تھوڑی سی کریڈٹ, کیونکہ نہ افغان طالبان نہ پاکستانی طالبان پاکستانی علماء پہ سرے سے اعتبار ہی نہیں کرتے. ان کا یہ خیال ہے کہ ان کی ایک خاص وہ ہے. تو لہذا مسئلہ اگر چاہتے ہیں کہ حل ہو تو پھر مذاکرات کی طرف جانا پڑے گا, اور جنگ سے اگر جیت سکتے ہیں تو کریں. صحیح. ٹیپو صاحب بہت جس کو میں کہوں گی نا کنٹروورشل بات کر دی طاہر صاحب نے آج کل کے ماحول میں, کیونکہ یہاں تو ہے کوئی گفتگو نہیں کرنی, اور بہت بری بات تھی کہ تب گفتگو ہوئی. آپ کے خیال میں از دس دا وے فارورڈ, یا آپ کچھ نہیں؟ مجھے ابھی بھی یعنی طاہر خان صاحب نے بات کی کہ یہاں پہ کچھ ایسے لوگ ہیں, تو میری بھی اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ ہاں وہ مذاکرات کے ابھی بھی حق میں ہے. بٹ آپ کے خیال میں واٹ از دا وے فارورڈ؟ یعنی مذاکرات کا آپشن یا دونوں ٹیبل پہ رکھنے چاہیے, لیکن مذاکرات پہ فوکس ہونا چاہیے. اگر افغان طالبان کوئی دوبارہ سے رول پلے کر سکتے ہیں اور پاکستان کو یہ لگتا ہے کہ ہاں مذاکرات کے ذریعے یہ معاملہ جو ہے کچھ عرصے تک دب سکتا ہے, کیونکہ ابھی یہ چیز آپ ذہن سے نکالیں کہ ہم نے ان کو ایلیمینیٹ کرنا ہے, وہ فیز بہت مشکل ہوگا, اس میں بہت عرصہ لگے گا. وہ دوبارہ سے جو ہم نے بات کی تھی کہ ہم نے ان کی کمر توڑ دی, وہ والا ایشو ہوگا, ڈسٹرس پیدا ہوگا لوکلی.
آپ کنٹینمنٹ کی طرف چلے جائیں, ٹی ٹی پی کو فی الحال کنٹین کریں, کیونکہ وہ جو بلڈ اپ ہم دیکھ رہے ہیں خیبر پختونخوا قبائلی علاقہ, یہ جو پاک افغان سرحد ہے, تو وہ بڑا ہے. وہاں پہ نہ ان کو ریکروٹمنٹ کی کمی ہے, نہ ان کو ریسورسز کی کمی ہے, کیونکہ ایک پورا ملک افغانستان ان کے بیک پہ, اور نہ ان کو ریفیوج کا کہیں پہ چھپنے کی وہ کمی ہے. وہ سب چیزیں ہم نے کراس بارڈر کئی دفعہ اٹیکس کیے, لیکن وہاں پہ ایسا ہم نے کوئی پرومیننٹ جو ٹارگیٹس ہیں وہ اچیو نہیں کیے, کیونکہ ان کو بہت زیادہ پریسیجن چاہیے, لوکل ایسٹس چاہیے, سورسز چاہیے جو آپ کو کنفرم انفارمیشن, اور وہ ہمارے پاس نہیں ہے. وہ نہیں ہے. وہ انفارچونیٹلی وہ چیزیں ہم نے لوز کی ہیں افغانستان میں. قبائلی علاقے میں ہے لیکن وہاں پہ نہیں ہے. تو ان سب چیزوں کو یعنی دیکھنا ہوگا, اور اپنی کیپیسٹی ہے بھی کہ نہیں, وہ ریسورسز ہے بھی کہ نہیں, کیونکہ جو بڑے طرز کے آپریشن ہوتے ہیں, اور اس دفعہ ٹی ٹی پی کی پرماننٹ کہیں پہ بھی پریزنس نہیں ہے. وہ میک شفٹ ارینجمنٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے ہیں, تو ان کے پیچھے آپ پورا آپریشن تو لانچ نہیں کر سکتے کہ ایک ڈسٹرکٹ میں ان کے 2-3 کیمپس آپ کو نظر آ جائیں اور آپ جب ان کے پیچھے جائیں ہفتے بعد وہ وہاں پہ نہ ہو. تو وہ ایک اسٹریٹجی بننی چاہیے, لیکن وہ اسٹریٹجی ابھی تک جس طرح طاہر خان صاحب نے بات کی کہ سویلین کو اس پوری اسٹریٹجی افغانستان کے والے سے یا پالیسی ہو, وہ پالیسی بنائیں, ان سے کہیں کہ آپ لوگ ان کو امپلیمنٹ کریں. جو کائنیٹک حوالے سے چیزیں ہیں, کائنیٹک ایکشن کے حوالے سے, وہ فوج کو دیں. جو فورن آفس کا کام ہے وہ فورن آفس کو دیں. جو انٹر منسٹری کا کام ہے کہ آپ انٹرنلی لا اینڈ آرڈر سولوشن, وہ ان کو دیں. یہ نو کہ آپ سب چیزیں اپنے ہاتھ میں لیں اور آپ کی طرف سے چیزیں آ جائیں. فورن آفس کو آپ نے یہ کہنا ہے, انٹر منسٹری کو, پولیس کو کہ آپ نے یہ یعنی گراؤنڈ پہ آپریشن کرنا ہے, اور خود ہم نے افغانستان کے ساتھ یا طالبان کے ساتھ اپنے خود معاملات وہ بیک چینل سے ڈیل کرنے. میرے خیال میں یہ ایک اوپن ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اور سب سٹیک ہولڈرز, اس میں اپوزیشن کو بھی یعنی کرنا چاہیے. مولانا فضل الرحمان تو ناراض ہے, لیکن اس کے بغیر مجھے لگ رہا ہے کہ بہت مشکل ہوگا یہ سلسلہ, اس کو انگیج آپ کو کرنا پڑے گا. سیکیورٹی ایشوز پہ یا آپ سیاسی طور پہ بات کر رہے ہیں؟ سیاسی اگر افغانستان کے ساتھ معاملات آگے بڑھانے ہوں, کیونکہ ایک وہ اب رہ گیا ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی وہاں پہ وہ جو سینئر لیڈرشپ ہے افغان طالبان کی, ان کی بات سنی جاتی ہے وہاں پہ. بالکل صحیح. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں طاہر خان صاحب سے اور احسان اللہ ٹیپو صاحب سے, اور ہم ان سے بات کریں سیکیورٹی سچویشن کے حوالے سے. اب طاہر صاحب, آبویسلی آپ دونوں نے اس کا ذکر کیا, بڑے آپریشنز نہیں ہو سکتے, مگر لوگوں کا دو بہت اہم چیزیں ہیں جو میرے خیال میں جب 2007 کے بعد آپریشنز شروع ہوئے تھے تو ایک کچھ حد تک لوگوں کی سپورٹ موجود تھی, اور ایک بڑا کریٹ کیا گیا تھا سپورٹ ملک کے اندر آپریشنز کے لیے. اس وقت ہماری یا ریاست کی جو ریلیشن شپ ہے عام لوگوں کے ساتھ, چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو چاہے بلوچستان, دونوں کو, اور دوسرا اس میں اگر بڑے آپریشن نہیں کرنے تو سویلین لا انفورسمنٹ کی بھی تو حالت دیکھیں. مطلب کہ آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ جب پشاور میں اٹیک ہوا تھا تو پولیس بیچاری جو تھی وہ پروٹیسٹ کر رہی تھی ہماری خیبر پختونخوا. ہاں چلو پولیس پہ پہلے چلتے ہیں. پولیس اب پی ٹی پی کے اور دیگر کی مین ٹارگٹ ہے. آج بھی جب ہم بات کر رہے ہیں آپ سے تو لکی مروت میں ڈی ایس پی اور پھر ایک پولیس والے وہ شہید ہوئے ہیں, تو وہ انڈر اٹیک ہے. عام لوگوں کا میں نے پہلے بھی تھوڑا اشارہ کیا, ان آپریشنوں میں سب سے زیادہ نقصان عام قبائل کا اور عام لوگوں کا ہو جہاں پر آپریشن ہوئے. باجوڑ سے 2008-9 سے شروع کر کے سوا سے آتے ہوئے شمالی وزیرستان میں میران شاہ بازار مکمل تباہ, میر علی بازار مکمل تباہ, پھر اسی طرح جنوبی وزیرستان میں ان کے علاقے میں جگہ جگہ پہ جو بڑے وہ مین بازار تھے وہ بھی, تو لہٰذا وہ متاثر ہوئے ہیں. اور بڑے زبردست قسم کے قبائلی مشران, ہمارے بہت قریبی دوست صحافی وہ اس جنگ میں وہ شہید ہوئے ہیں. ان کو جب تک عام لوگوں کو, کیونکہ عام لوگ کا یہ وہاں تصور ہے, سوچ ہے, ٹیپو بتا دے گا یہ چونکہ یہ خود وزیرستان کے ہیں, عام لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ نقصان ان کا ہوا ہے اور ان کو کسی بھی چیز میں نہ کمپنسیٹ کیا گیا اس طرح جس طرح کا ہونا چاہیے تھا, اور ان کے ابھی بھی وہاں پر اگر وسائل ہو, انٹرنیٹ ہو, فلاں ہو, ان سے بھی وہ شکایتیں کرتے ہیں. لیکن سب سے بڑی بات, ان کو آپ اعتماد میں جب تک نہیں لیں گے, جب آپ قبائلی مشران کو صحیح طریقے سے با اختیار بنا کر استعمال نہیں کریں گے تو آپ کے لیے مقاصد حاصل کرنا مشکل ہوگا, خواہ لڑائی والی ہو, جنگ والی ہو, یا اگر کسی سٹیج پہ آپ نے مذاکرات کی طرف واپس جانا ہو یا ان کو استعمال کرنا ہو. عام لوگوں کو اعتماد ملے, ان کو اس میں وہ نہ کریں. یعنی عام آپ کے جو آپریشن ہوتے ہیں
اس میں ان کو مزید آپ اس کو وہ نہ کریں، یعنی متاثر نہ کریں، ان کو تکلیف نہ پہنچائے. تو میرے خیال میں اگر آپ عام لوگوں کو، کیونکہ جنگ جیتنے کے لیے جب تک آپ کے پاس عام لوگ نہ ہو آپ جنگ بھی نہیں جیت سکتے. بالکل صحیح. ٹیپو صاحب، پولیس کی کیا حالت؟ آئی مین سویلین لا انفورسمنٹ ہم کب سے سن رہے ہیں کہ اس کو اسٹرینتھن کیا جائے گا، مگر آج کل کے جو حالات ہیں نظر آتا ہے کہ ایسا کوئی کام ہوا نہیں ہے. بہت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پہ بھی بہت تنقید ہوئی ہے. ایگزیکٹلی خیبر پختونخوا میں پولیس کی جو سچویشن ہے، یعنی انڈر ریسورسز ہیں وہاں پہ، پھر مورال کی بھی وہ ہے، کیونکہ وہ بالکل فرنٹ پہ لڑ رہے ہیں ٹی ٹی پی جیسے تھریٹ کے خلاف، جو کہ ویل ایکوپڈ ہیں، امریکہ اسلحہ اس کے پاس ہیں، ویل ٹرینڈ ہیں ان کے پاس، ان کے فائٹر جو ہیں وہ ینگ ہیں، تو اس میں سوسائڈ بمبرز بھی ہیں. تو ان کے خلاف کے پی پولیس کا اس موقع پہ یعنی لڑنا یہ بھی بہت بڑی یعنی کمال کی بات ہے. اور ان ریسورسز کے ساتھ کہ ہماری خود جب بات ہوتی ہے پولیس والوں کے ساتھ، تو کبھی ان کی وہ جو پیٹرولنگ ان کی گاڑی ہوتی ہے تو ان کا کبھی فیول ختم ہو جاتا ہے، کبھی ان میں یعنی کمیونیکیشن کے جو ہیں کہ ایک پوسٹ سے دوسرے پوسٹ کمیونیکیٹ کرنا، ری انفورسمنٹ کو بلانا، ان میں کبھی مسائل ہیں. اور آئی مین اکوپمنٹ اچھا نہیں ہے، ایگزیکٹلی وہ اکوپمنٹ جو ہے کمیونیکیشن کا اکوپمنٹ ہو یا جو یعنی اسلحہ ہو یا گاڑیاں ہوں یا فیول ہوں، یعنی کافی مسائل ہیں ان کے. بلٹ پروف کا بھی بیچ میں ایشو آ گیا تھا، یعنی ایک بہت بڑا سکینڈل ہم نے دیکھا تھا کہ وہ بلٹ پروف جیکٹ ان کو لیے تھے اربوں روپے کے، لیکن وہ پھر کام نہیں کر رہے تھے. اسلحے کا بھی یہ ایشو ہے کہ جب ان سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اسلحہ ہے وہ یعنی پرانا ہے، وہ ٹی ٹی پی کے پاس جو ہے، ان کے پاس جو تھرمل نائٹ ویژن گنز آ گئے ہیں ٹی ٹی پی کے ہاتھ، تو وہ بڑے لیتل ثابت ہو رہے ہیں، اور ان کو خود سے بچانا یعنی کے پی پولیس کو وہ مشکل ہے. بلکہ پشاور کے اندر بھی ٹی ٹی پی نے اس طرح کے حملے کیے ہیں کہ پولیس چوکی پہ اوپر پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں، رات کو ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں اور اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں وہ نائٹ ویژن، وہ جو سنائپر گنز ہے اس سے. صرف ایشو، معاف کریے گا آپ کی بات کرتی ہوں، صرف ایشو پیسے کا ہے، مطلب کہ بجٹ کا ہی مسئلہ ہے یا کوئی اور بھی مسئلہ ہے؟ ٹریننگ کا اپنی جگہ، لیکن بجٹ کا سب سے زیادہ جو ہے بجٹ کا ہے کہ انڈر ریسورسز ہیں ان کے پاس. یعنی آپ کو جس طرح شروع میں بات کی کہ یہ جو ٹی ٹی پی کے خلاف یا اس طرح کی جو تنظیم ہے ان کے خلاف لڑنا جو ہے تو آپ کو بہت زیادہ ریسورسز چاہیے. تو میرے خیال میں فوکس ہونا چاہیے کے پی گورنمنٹ کو بھی کہ کے پی پولیس کو اسٹرینتھن کریں. صرف یہ نہ ہو کہ جو بڑے سی ایس پیز آ کے وہ پی ایس پی، ڈی آئی جی صاحب، آئی جی صاحب یا ایس پی صاحب اپنے بڑے آفس میں بیٹھ کے وہاں پہ تقریریں دیں، سوشل میڈیا پہ اپنی پرفارمنس دکھائیں، بلکہ گراؤنڈ پہ جو ان کا ایک پولیس اہلکار ہے، جو وہاں پہ ان کا ایس ایچ او ہے، وہاں پہ ان کا ڈی ایس پی ہے، حوالدار ہے، کہ ان کو بھی وہ اکوپڈ کریں، ان کو بھی ریسورسز پہنچائیں. تو یہ چیزیں یعنی ہم، اور سب سے زیادہ جو ٹارگٹ ہوئے آپ اگر ڈیٹا نکالیں 2022 سے لے کے 23 تک، تو سب سے زیادہ جو حملے ہوئے ہیں وہ پولیس کے خلاف ہوئے ہیں کے پی میں. اور وہ جب بھی یعنی وہ ہم جو پیٹرن دیکھ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی جب بھی چاہتی ہے وہ آسانی سے آ کے پولیس کو ٹارگٹ کر کے وہ چلے جاتے ہیں. ایک ان سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو اپنا ایک یعنی وہ سٹیٹس بھی بنا لیتے ہیں کہ دیکھو ہم نے بڑا کامیاب حملہ کیا ہے، پولیس والے کو وہ ہم نے شہید کیا، اور وہ چلے جاتے ہیں. پھر ان کی پولیس والوں پہ جب حملہ ہوتا ہے تو ہم نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ پھر یعنی ٹی ٹی پی کے خلاف کہ جس تشکیل نے اس حملہ کنڈکٹ کیا ہو تو اس کے خلاف ریاست اس طریقے سے نہیں جاتی. معاف کریے گا، ویری کوئکلی دوبارہ سمجھائیے گا بیکاز آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. یعنی جب سویلین لا انفورسمنٹ پہ حملہ ہوتا ہے، خاص طور پولیس پہ، تو پھر کاؤنٹر جو ہے اس میں ہم ابھی تازہ حملہ جو ہے آج جس ہم پروگرام جو کر رہے ہیں تو آج وہ چلے گئے، حملہ کر کے چلے گئے، اور حملے کے لیے انہوں نے ٹائم تک 3 بجے 3:30 بجے ان کو پتہ ہے کہ اس وقت ہم اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں. ان کا بیان نہ با گیا، یعنی انہوں نے بیان دیا ان آفیشیل، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا ٹارگٹ تھا کافی عرصے سے، اور اس کے ساتھ ایک اور حوالدار جو ہے اس کا نام انہوں نے لیا کہ وہ بھی ہمارا ٹارگٹ ہے لیکن وہ بچ نکلا، اور یہ ہم نے ان کو یہ عید کا تحفہ کہ عید کا تحفہ ہے ان کے لیے، پاکستانی ریاست پولیس کے لیے. تو یعنی پولیس کو میرے خیال میں ابینڈن نہیں کرنا چاہیے. گراؤنڈ پہ ابھی بھی سب سے جو بہترین انٹیلیجنس ہے ان لوگوں کے خلاف، ٹی ٹی پی ان لوگوں کے خلاف، وہ پولیس کے پاس ہے، سب سے بہترین جو ہے. مگر اس کے ساتھ آپ کو پھر ایک ریلیشن شپ بھی بنانا پڑے گا اور اس کو مضبوط بھی کرنا پڑے گا. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ایک چھوٹا سا بریک، ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں طاہر خان صاحب سے اور احسان اللہ ٹیپو صاحب سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں سیکیورٹی سچویشن کے حوالے سے. طاہر صاحب، بلوچستان میں بھی اب ہمیں لگ ایسے رہا ہے کہ جیسے جو پہلے وہاں صرف اگر سیپریٹسٹ ہوتے تھے تو اب جو ہماری یہ
رائٹ ونگ آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی وہاں پہنچ گئی ہیں. اور چین کے حوالے سے اگر دیکھیں جو سی پیک کے اوپر اٹیکس ہیں تو وہ اب شانگلہ والا واقعہ اور بلوچستان میں تو کب سے ہی ہوئے چلے جا رہے ہیں. جی بلوچستان میں کس طرح اس کو ایڈریس کیا جائے؟ بلوچستان میں ایک تو بلوچ گروپس کے علاوہ وہاں پر ٹی ٹی پی بھی ہے, وہاں پر داعش بھی ہے, اور وہاں اب جمیعت علماء اسلام کے ترجمان پہ داعش نے حملہ کیا تھا. سراج الحق پہ بعد میں معلوم ہوا جو خود کو حملہ ور تھا وہ ایک سیکٹیرین گروپ کا اس کا بیک گراؤنڈ تھا ماضی کا. تو وہاں پہ اب میرے خیال میں بہت زیادہ مسائل ہو گئے ہیں ان کے لیے. اور دیکھیں نا ان کے پاس افرادی قوت بھی آ گئی ہے. بلوچ گروپ پہلے شاید سوئسائڈ بمبنگ نہیں کرتے تھے, وہ بھی ایک نئی اس میں آ گئی ہے. اور لگتا ہے کہ مطلب ہے کہ انہوں نے بھی اپنے آپ کو جس طرح ٹی ٹی پی نے کچھ ٹریننگ اور کچھ اسلحہ اور یہ چیزیں اپنے آپ کو ذرا ایک لحاظ سے مضبوط کیا ہے, تو لگتا ہے کہ انہوں نے بھی کیا ہے. اور دیکھو ان کا وہ خود کہتے ہیں بلوچ گروپس کے, جب بھی آپ اس کے سنیں ان کے لیڈرز کو کبھی کبھی جب ان کے ویڈیو آج سوشل میڈیا پہ, تو چائنا کو وہ بالکل اوپنلی وہ کرتے ہیں. تو اور وہاں بھی عوام کا میں آپ کو بتاؤں نا کہ گوادر میں جب تحریک شروع ہوئی حق دو وہ تحریک جو تھی, حالانکہ ٹھیک ہے وہ جماعت اسلامی کا بندہ تو ہے لیکن وہ جماعت اسلامی کی تحریک نہیں تھی, لیکن لوگ تو جانتے ہیں نا. اب جماعت اسلامی تو بلوچستان میں اس دفعہ کوئی صوبائی اسمبلی کی سیٹ جیتی ہے, وہ بھی ایک عام بندہ تھا جاتے جاتے, جماعت اسلامی تو وہاں نہیں ہے نا. تو گوادر میں جب ان کی تحریک شروع ہوئی تو پورا گوادر, اور بلکہ ہم نے سنا اس وقت کہ بلوچستان کی تاریخ میں گوادر میں پہلی مرتبہ خواتین گھروں سے نکلی, اور وہ جو وہاں دھرنا ہوتا تھا 30-30 دن 40-40 دن وہ لوگ وہاں بیٹھے ہوتے تھے. بالکل یہ ایک میسج ہے بالکل کہ آپ نے اگر مسئلے بلوچستان کے بھی حل کروانے ہیں تو لہٰذا آپ کو عوام کو اعتماد میں لینا پڑے گا. یہ جو تحریکیں بن جاتی ہے نا اور مہینوں میں اور سالوں میں وہ زیرو سے وہ آسمان پہ چلی جاتی ہے, اس میں مین فیکٹر ہے کہ آپ لوکل لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیتے, ان کے مسائل نہیں حل کرتے, بلکہ ان کو شکایت ہوتی ہے کہ آپ ان کو بے عزت کرتے ہیں ان کو. اسی لیے تو وہ مولانا عبد الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ ہم سے 100 مرتبہ گوادر کے اندر پوچھا جاتا ہے کہ شناختی کارڈ نکالو. بالکل صحیح. ٹیپو صاحب یور کنکلوڈنگ ریمارکس سر. ایگزیکٹلی بلوچستان جو ہے تو اس میں جس طرح آپ نے بات کی کہ جو تھریٹس ہیں وہ ملٹی ڈائمینشنل ہے. اس میں یعنی ایک طرف پیور سیکولر نیشنلی جو فورسز ہیں یعنی بی ایل ایف وغیرہ بلوچ ملیٹنٹس, اور دوسری طرف ہم وہاں پہ جو داعش پاکستان یعنی ISPP اسلامک اسٹیٹ پاکستان پروونس جو ان کا پاکستان کے اندر ایک سو کالڈ فرینچائز ہے, ان کی طرف سے بھی ہم بلڈ اپ دیکھ رہے ہیں کہ خاص کر جو الیکشن کے بیچ میں انہوں نے حملے کیے اور بڑے بڑے حملے کیے. پشین میں حملہ کیا, 23-24 لوگ وہاں بھی شہید ہوئے. PTI کو ٹارگٹ کیا, آزاد کینڈیڈیٹ کو کیا, مولانا فضل الرحمان کو کیا, جماعت اسلامی کو باجاوڑ میں بھی انہوں نے کیا. اور پھر ٹی ٹی پی کا بھی دیکھ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی نے وہاں پہ 3-4 جو سو کالڈ شیڈو پروونسز ہیں ان کی اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے. بلوچ بھی اس میں ہیں اور اس میں پشتون بیلٹ میں زیادہ ان کی کنسنٹریشن ہے. تو یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیوچر میں خاص کر, اور اگر ان کیس کوئی الائنس بنتا ہے خاص کر آپریشنل الائنس ٹی ٹی پی اور بلوچ جو نیشنلسٹ یا جو بلوچ ملیٹنٹس ہیں ان کے بیچ, تو میرے خیال میں ایک اور بڑا تھریٹ ہوگا پاکستان کے لیے. اور آلریڈی گراؤنڈ پہ کچھ چیزیں ہمیں اس طرح فیل ہو رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں پہ ان دونوں کے بیچ میں کوئی الائنس ہے, یعنی یا لاجسٹیکلی ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں, اسلحہ وغیرہ ایک دوسرے کو دینا, یا ٹریننگ کے حوالے سے, یا کوئی اسٹریٹجائز کرنا ہے کہ کیسے حملہ کرنا ہے, کیسے وہ ٹارگٹ کرنا ہے. لیکن ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے کہ ریاست پاکستان یا جو ریاستی ادارے ہیں بلوچستان میں بلوچ نیشنلی جو ملیٹنٹس ہیں ان کے جب حملے ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے میں وہ کافی حد تک سکسیسفل ہیں. یعنی 2 ریسنٹ حملے ہوئے ہیں, ایک گوادر میں 8 سوسائڈ بمبرز اندر گھسے تھے, سب کو یعنی مار دیا, اور اس میں 2-3 سیکورٹی اہلکار جو تھے وہ شہید ہوئے. اور وہی پھر 2 دن بعد ہم نے دیکھا کہ تربت میں انہوں نے جو نیول بیس پہ حملہ کیا تو وہاں پہ بھی ان کو جلدی ان کو وہ نیوٹرلائز کیا. ان کی ٹریننگ جو ہے وہ ان کمپیریزن ٹو ٹی ٹی پی ذرا کمزور لگتی ہے. یہ بھی ہے, ہاں یہ ہماری پرسنل جو اسیسمنٹ ہے کہ ان کی کمزور ہے. یعنی ٹی ٹی پی کے جب اس طرح کے حملے ہوتے ہیں تو وہ بڑے طرز کے وہ ہوتے ہیں, اس میں کیجویلٹیز جو ٹول ہے وہ نقصان زیادہ کر پاتے ہیں. بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.